Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to fifth lecture of the course Software Quality Engineering. As you are aware that we are in the first part and we are discussing the basics and we are giving you an overview of what software quality engineering is. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. If you precisely remember, we talked about quality assurance classification. We discussed that quality assurance deals in defect prevention, defect detection, and defect recovery. So if these activities are performed, we say that quality assurance is being done. There was another activity in quality assurance, and that was defect containment, defect controlling. So mainly हमने ये बात की थी कि क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि सबसे पहले तो डिफेक्ट को कंट्रोल किया जाए, सबसे पहले तो डिफेक्ट को आने ही ना दिया जाए. आप ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें जिसमें आप डिफेक्ट्स को, एरर्स को, बग्स को, फेलियर्स को जितना पॉसिबल हो आप उनको आने से ही रोक दें. लेकिन हर दफ़ा ये सूरत हाल पॉसिबल नहीं होती और बाज़ औक़ात सिस्टम की डेवलपमेंट के दौरान या कुछ अरसे बाद पता चलता है कि सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ गया है. अब उस सिस्टम के डिफेक्ट की वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस असरअंदाज हो रही है, तो आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को रिस्टोर करने के लिए यू फर्स्ट नीड टू डिटेक्ट, you first need to identify, you first need to analyze where the problem is, where the defect is actually lying. ठीक है, सो आप डिफेक्ट को ढूंढते हैं. जब डिफेक्ट पकड़ा जाता है फिर आप डिफेक्ट को रिमूव करते हैं. सो प्रिवेंशन की जाती है. अगर प्रिवेंशन करने के बावजूद कुछ डिफेक्ट्स आ जाएं तो उनको डिटेक्ट, एनालाइज या आइडेंटिफाई किया जाता है और इस आइडेंटिफिकेशन के बाद डिफेक्ट को ढूंढ लेने के बाद फिर आप डिफेक्ट को रिमूव करते हैं. हमने ये बात भी की थी कि डिफेक्ट के बाजू का डिफेक्ट के जो असरात हैं वो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, वो बाकी चीज़ों को भी असरअंदाज कर सकते हैं. तो फिर आप डिफेक्ट को डिफेक्ट कंटेनमेंट करते हैं, डिफेक्ट को आप कंट्रोल करते हैं. ठीक है, आप और अगर आपको याद हो तो हमने एक फिगर के थ्रू डिस्कस किया था कि अगर एरर्स आ गए हैं सो यू ट्राई टू रिमूव दोज एरर्स, यू एक्सक्लूड दी एरर्स, यू एक्सक्लूड दी बग्स. ठीक है, क्योंकि उस एरर की वजह से आगे कोई और फॉल्ट जो है वो क्रिएट हो रही है और फॉल्ट की वजह से फेलियर्स आ रहे हैं. सो फेलियर्स जो हैं वो हमने आपको याद होगा डिस्कस किया था कि अगर सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं सो दीज फेलियर्स रिजल्ट इन लो सिस्टम यूजेज, लोग सिस्टम को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं. सो फिर क्या करते हैं, अगर वो फेलियर ज़्यादा है या वो डिफेक्ट ज़्यादा है तो फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या आप उसको डिफेक्ट कंटेनमेंट करते हैं. इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ और सिमिलर टर्मिनोलॉजीज़ का भी हमने ओवरव्यू लिया और हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी जिसमें हमने डिफेक्ट प्रिवेंशन देखी, ओवरव्यू ऑफ डिफेक्ट प्रिवेंशन, ओवरव्यू ऑफ टेस्टिंग, ओवरव्यू ऑफ फॉल्ट एंड ओवरव्यू ऑफ सेफ्टी. इन सब के हमने ओवरव्यूज लिए कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में ये क्या अपना रोल प्ले करती हैं. अगर आपको पिछले लेक्चर की स्लाइड्स याद हों तो हमने टेस्टिंग में ये डिस्कस किया था कि यूजुअली वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की जाती है. क्या टेस्टिंग में ये किया जाता है, आप ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके सॉफ्टवेयर को जो चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए थी वो परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, वैलिडेशन वी. ठीक है, और सेकंड नंबर पे और इस चीज़ को वैलिडेशन को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं कि आपने इनपुट दी,
یو آر ناٹ کنسرن کہ وہ ان پٹ کیسے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, یو اونلی سی دی آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, سو آپ کی ان پٹ کے اگینسٹ اگر ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک باکس ٹیسٹنگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اور آپ کا سافٹ ویئر جو ریکوائرڈ فنکشن تھا وہ ٹھیک پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو ویلیڈیٹڈ. اور ٹیسٹنگ میں ہم ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں, اور ویریفیکیشن سے یہ مراد تھی کہ جو کام ریکوائرڈ تھا کیا وہ اسی طریقے سے پرفارم ہو رہا ہے جس طریقے سے ریکوائرڈ تھا, جس کو میں بار بار یہ کہتا ہوں, آر وی ڈوئنگ دی رائٹ تھنگز ان دی رائٹ وے. ٹھیک ہے, سو رائٹ وے کیا ہے؟ رائٹ وے آپ کا ویریفیکیشن بتاتا ہے. ویریفائی آپ کیسے کرتے ہیں؟ ٹیسٹنگ میں آپ وائٹ باکس ٹیسٹنگ سے ویریفائی کرتے ہیں. وائٹ باکس ٹیسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے, اس سافٹ ویئر کے انٹرنل کمپوننٹس کو چیک کرتے ہیں. آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو ریکوائرڈ ان پٹ تھی اس کو جس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہونا تھا اور جو آؤٹ پٹ ڈسپلے ہونی تھی, کیا یہ ساری چیزیں ٹھیک کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جس کی ایک اور ایگزامپل بڑے آسان طریقے سے میں یہ دے سکتا ہوں بلیک باکس ٹیسٹنگ کی اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ کی. مطلب آپ نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو کہ یوزر سے کچھ انٹیجر, لیٹ سے یوزر سے وہ اس کی سیلری ان پٹ لیتا ہے اور اس سیلری کی بیس پر وہ اس کا ٹیکس آؤٹ پٹ, اس پر وہ کتنی ڈیڈکٹیبل ٹیکس اماؤنٹ ہے وہ اس کو شو کرتا ہے. سو بلیک باکس ٹیسٹنگ یہ کرتی ہے کہ سمپلی یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے یا یوزر نے سیلری دی اور اس کے اگینسٹ ٹیکسیبل اماؤنٹ جو ہے وہ صحیح آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوا یا نہیں ہوا. اگر ہوا تو یہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کامیاب ہو گئی ہے. جبکہ وائٹ باکس ٹیسٹنگ یہ کرتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کہ سیلری ایک انٹیجر تھا, انٹیجر کو آپ نے کیا ڈکلیئر کی ہے, انٹیجر کی لینتھ آپ نے کتنی رکھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پرسنٹیج کا جو فارمولا آپ نے لگایا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسیبل اماؤنٹ آپ نے کتنی رکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹائپ, اس انٹیجر کی ٹائپ کیا رکھی ہے, وارچار رکھی ہے, چار رکھی ہے. ٹھیک ہے, کریکٹر رکھی ہے, ویریبل کریکٹر رکھی ہے, اس کی لینتھ کتنی ہے. ٹھیک ہے, سو کہیں آپ اپنے فارمولا میں اس کو ڈیوائڈ بائی 0 تو نہیں کر رہے جو کہ انفینٹی پر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ساری انٹرنل ڈیٹیلز آپ کی وائٹ باکس ٹیسٹنگ چیک کرتی ہے. اس کو وائٹ باکس ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں, اس کو ویریفیکیشن بھی کہتے ہیں. سو ٹیسٹنگ میں آپ کے یہ دونوں ہی کام پرفارم کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے فالٹ کی بھی بات کی تھی اور ہم نے سیفٹی کی بھی بات کی تھی. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ لائک آپ کے سافٹ ویئر کے اگینسٹ سیفٹی ہیزرڈز دیکھے جاتے ہیں. کیا چیز ہے جو کہ سافٹ ویئر کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے, امیجن کریں کہ آپ کا ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ کسی ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. وہ ہارڈ ویئر باہر کہیں پہ آؤٹ ڈور ڈسپلے ہے, لیٹ سے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, اس سی سی ٹی وی کیمراز جو کہ باہر کہیں اسٹریٹ میں ڈسپلے ہے, اس کے امیجز آپ کے سافٹ ویئر نے لینے ہیں. اب آپ کے سافٹ ویئر کے لیے ڈائریکٹلی کچھ ہیزرڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن جو باہر ہارڈ ویئر ڈسپلے ہے اس کے لیے ہیزرڈ یہ ہے کہ لائک اس پہ ایکسٹریم کوئی سن لائٹ آ جائے یا اس پہ ایکسٹریم بارش کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے یا اس کے سامنے کوئی آبسٹیکل آ جائے اور وہ امیجز کو کیپچر نہ کر سکے. سو آپ سیفٹی میں کیا کرتے ہیں, آپ ہیزرڈز کو اینالائز کرتے ہیں اور ہیزرڈز جتنے بھی ہیں آپ کے سافٹ ویئر کے لیے ڈائریکٹ ہیزرڈز اور انڈائریکٹ ہیزرڈز, ان سب کو آپ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اکارڈنگلی جو بھی ریمیڈیل ایکشنز ہیں وہ آپ اختیار کرتے ہیں. سو دس واز دی بریف سمری آف آور پریویس لیکچر. لیٹ اس پروسیڈ ٹو دی آؤٹ لائنز آف ٹوڈیز لیکچر. آج ہم بات کریں گے کوالٹی ایشورنس کانٹیکسٹ کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم کوالٹی ان سافٹ ویئر پروسیسز کی بات کریں گے. ہمارے پاس سافٹ ویئر پروسیسز میں واٹر فال ماڈل ہے, اسپائرل ماڈل ہے. ٹھیک ہے, انکریمنٹل اپروچز ہیں. ٹھیک ہے, سو ایگزامپل کے طور پر ہم واٹر فال ماڈل لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کوالٹی کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ وی اینڈ وی ویو, ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن ویو کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈی سی ویو کیا ہے, اور ان کو بھی ہم آپس میں
कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस में VNV व्यू और DC व्यू कैसे अहम रोल प्ले करते हैं। आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल है कि hopefully by the end of today's lecture you would be able to understand and distinguish between validation and verification view and DC view of the software quality engineering. So आपने इस चीज़ को जहन में रखकर अगला ये लेक्चर समझना है कि आप आइडेंटिफाई करें कि V&V व्यू क्या है और DC व्यू क्या है और ये क्वालिटी एश्योरेंस में और अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में कैसे रोल प्ले करते हैं। Let us first talk about the quality assurance in context. Quality assurance and the overall development context, जिसमें आपकी ढेर सारी चीज़ें आती हैं। आपका डिफेक्ट हैंडलिंग और रेजोल्यूशन भी आता है, ठीक है। डिफेक्ट हैंडलिंग, अब डिफेक्ट हैंडलिंग में ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप डिफेक्ट को प्रिवेंट करें, डिफेक्ट को आप डिटेक्ट करें, डिफेक्ट को आप रिमूव करें, ठीक है। सो डिफेक्ट को आप कैसे एक्चुअली डील कर रहे हैं, डिफेक्ट को आप एक्चुअली कैसे डील कर रहे हैं। किसी भी सिस्टम में डिफेक्ट का आना ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा सिस्टम आप किसी ऐसे सिस्टम की डेवलपमेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते, या इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डेवलप अ सिस्टम और डेवलप अ सॉफ्टवेयर विच हैज गॉट जीरो डिफेक्ट। कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिसमें जीरो डिफेक्ट हो। जरूर और जरूर जब भी आप कोई सिस्टम डेवलप करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उसमें डिफेक्ट्स आएंगे। डिफेक्ट्स को आप एक्चुअली डील कैसे करते हैं, ये क्वालिटी एश्योरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और डिफेक्ट के को रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। लेकिन मेनली हमने जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का जो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है वो है वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, V&V व्यू, ठीक है। सो क्वालिटी एश्योरेंस में भी आप अल्टीमेटली ये चेक कर रहे होते हैं कि आर वी डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे। So are we doing the right things? Validation. In the right way, verification. So validation and verification view. So quality assurance आपका mainly जो है वो क्या करती है कि यही चेक कर रही है कि जो फंक्शनैलिटी, जो ऑपरेटेबिलिटी, जो फीचर्स आपके उस सॉफ्टवेयर से रिक्वायर्ड हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं सो क्या जिस अंदाज से उनको या जिस टेक्निकल डिटेल से उनको परफॉर्म होना था क्या उसी तरीके से हो रहे हैं। सो V&V व्यू में मजीद हम इंशाल्लाह इसको अगली स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। हम डिफेक्ट हैंडलिंग और रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। याद रखिए कि डिफेक्ट हैंडलिंग और रेजोल्यूशन कोई एक सिंगल स्टेप या सिंगल फेज नहीं है, बल्कि इट इज कंप्राइज्ड ऑफ सम अदर फेजेस और सम अदर एक्शंस दैट आर आल्सो परफॉर्म्ड। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस एंड ट्रैकिंग, जिस ना हमने पहले भी बात की कि यू फर्स्ट नीड टू डिटेक्ट द डिफेक्ट। ढूंढे तो सही कि मसला कहां पर है, ठीक है, ढूंढे तो सही कि मसला कहां पर है। स्टेटस जानने के वो डिफेक्ट जो है क्या वो करंटली एक्टिव है या इनएक्टिव है, करंटली वो किन चीज़ों को असरअंदाज कर रहा है, ठीक है। डिफेक्ट जो है वो उसको आप ट्रैक भी कर रहे हैं, सो वगैरह वगैरह आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उस डिफेक्ट को देख रहे हैं। सो स्टेटस एंड ट्रैकिंग ये भी आपके डिफेक्ट हैंडलिंग का एक तरीका है। इसके अलावा आप कैजुअल एनालिसिस भी करते हैं, जिसको आप रूट कॉज एनालिसिस भी कहते हैं। रूट कॉज, मसले की जड़ तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है। मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, बज़ाहिर तो आप उस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन अगर वो रूट कॉज आपने उसकी एड्रेस ना की, हल ना की, सो
it will propagate into other parts of the system. جس کی ایگزامپل آپ یہ لے سکتے ہیں کہ لائک آپ نے ایک ایسے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں ڈیٹا بیس سے کچھ ریزلٹس اینالائز کر کے یا ڈیٹا بیس سے کو آپ کوئی کیوری دیں گے اور اس نے کچھ آپ کو ریکارڈ ریٹریو کر کے دینے ہیں. اب جب بھی آپ کیوری دیتے ہیں, کیوری ٹھیک دیتے ہیں, سائنٹکس ٹھیک ہے, لیکن ریکارڈز ڈسپلے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوری بھی ٹھیک ہے لیکن ڈیٹا بیس میں ریکارڈز بھی ہیں لیکن ریکارڈز ایکچولی ڈسپلے نہیں ہو رہے. سو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس ریٹریو انفارمیشن کو یا ریٹریو ریکارڈ کو جس ویریبل میں یا جس ٹیمپریری لوکیشن میں سٹور کرنا چاہ رہے ہوں وہ اس کو اکوموڈیٹ ہی نہ کر رہی ہو. ٹھیک ہے, یا وہ اس کو اکوموڈیٹ کر رہی ہو لیکن کانٹینٹس ڈسپلے نہ ہو رہے ہوں. سو ڈسپلے کا ایشو ہے, ریٹریول کا ایشو ہے, سٹوریج کا ایشو ہے, سائز کا ایشو ہے. روٹ کاز جاننا بہت ضروری ہے. اور آبویسلی جب آپ روٹ کاز جان لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس ڈیفیکٹ کو ریزالو کرتے ہیں, اس کا کوئی سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. سلوشن پرووائڈ کرنا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. ڈیفیکٹ کا ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ اس ڈیفیکٹ کو ریموو کر دیں. ٹھیک ہے, اس ڈیفیکٹ کو ریموو کر دیں, ڈیفیکٹ آپ کا ریزالو ہو گیا. ٹھیک ہے, یا دوسرے طریقے سے آپ ایکچولی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے میں ری رائٹ کروں, ری فریز کروں, ری کوڈ کروں کہ یہ ڈیفیکٹ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, مطلب ایک فار ایگزامپل ایک آسان طریقے سے اگر بتانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے اور ٹیبل میں ڈیفیکٹ ہے کہ وہ ٹیبل جب بھی آپ کسی اس کو پلین سطح پر رکھیں وہ اسٹل ہل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹل ہل رہی ہے, آپ اس پہ آرام سے بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے, اس کی جو ٹیبل کی جو لیگز ہیں وہ لیول میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو سلوشن اس کا کیا ہے؟ ایک سلوشن یہ کہ اس ٹیبل کو آپ یوز ہی نہ کریں, اس کو ریموو کر دیں. بھائی یہ ٹیبل ٹھیک نہیں ہے, اس پہ آپ پانی کا گلاس رکھیں وہ گر جائے گا, اس پہ آپ کوئی رائٹنگ کرنا چاہیں وہ رائٹنگ آپ سے ٹھیک نہیں ہوگی, یا اس پہ کوئی اور چیز رکھیں وہ سلپ ہو کے گر جائے گی. سو ایک ریزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ٹیبل کو ریموو کر دیں, اس کو آپ یوز ہی نہ کریں اور نئی ٹیبل لے آئیں. اس کو اس ٹیبل کے اس ڈیفیکٹ کو ریزالو کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون سی ٹیبل کی لیگ ہے جو کہ لیول میں نہیں ہے, جس کی لینتھ باقی ٹیبل کی لیگز کے کمپیریٹیولی زیادہ لینتھ ہے یا شارٹ لینتھ ہے, اور پھر آپ اس ڈیفیکٹ کو آپ ایڈریس کرتے ہیں, اس کو فکس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹیبل ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ریزولوشن جس طرح میں نے بات کی کہ ڈیفیکٹ کو ریزالو آپ ریموول سے بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفیکٹ کو ریزالو آپ اس کو ایکچولی سالو کر کے بھی کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈیفیکٹ ہے, کوئی ایررز آ رہے ہیں, تو یا تو آپ اس کو بالکل ریموو کر دیں یا ایکچولی جانیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے. اگر انٹیجر جو ہے وہ کوئی سرٹن ویلیوز کو سیو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کوڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اگر اس طریقے سے کوڈ کیا ہے کہ وہ انٹیجر پراپرلی سٹور نہیں کر پا رہا, سو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انٹیجر کو بالکل ریموو کر دیں, ٹھیک ہے, اور کسی اور طریقے سے اس کی سٹوریج کریں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انٹیجر میں پہلے اگر اس کی لینتھ لیٹ سے 10 کریکٹرز ہے تو آپ اس کو 20 کریکٹرز کر دیں, 30 کریکٹرز کر دیں. سو یہ دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹلی آپ امپروومنٹ کے پروسیس کو آپ نہیں بھولتے. امپروومنٹ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائک جو کیجول چینز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ بریک کر دیتے ہیں. مطلب جو چیزیں مسئلہ کر سکتی ہیں, بعد میں مسئلہ دے سکتی ہیں, آپ ان کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں, آپ ان مسئلہ کرنے والی چیزوں کو بریک کر دیتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں. سو امپروومنٹ کا پروسیس آپ کو ایکچولی یہ بتا رہا ہے کہ دوز تھنگس which can be problematic later on in the life cycle of the software development, you simply break this chain, you simply get rid of that.
تو اس پرابلمٹک چیز کو آپ باقی سسٹم سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. سو اوور آل آپ نے امپروومنٹ کی اور آپ امپروومنٹ کی طرف آ گئے. سو دیٹ واز کوالٹی ایشورنس ان دی کانٹیکسٹ. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ڈیفیکٹ میجرمنٹ اینڈ انالیسز. جی ڈیفیکٹ کو میجر کرنا یہ بڑا ضروری ہے. میں نے آپ کو کئی ایگزامپلس دی ہیں, ٹھیک ہے. ایک سسٹم میں پرابلم ہے, وہ پرابلم کتنا سویئر ہے, وہ پرابلم, اس پرابلم کی ٹائپ کیا ہے, اس کے باقی سسٹم کے کمپوننٹس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں, کیا سسٹم کی کوئی کلاسیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے, یہ کس ٹائم پر پرابلم آتا ہے, یہ ساری چیزیں جاننا یہ ڈیفیکٹ میجرمنٹ میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیفیکٹ میجرمنٹ میں آتی ہیں. سو ڈیفیکٹ میجرمنٹ کہیں یا اس کو آپ ڈیفیکٹ ہینڈلنگ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایکچولی آپ اس پرٹیکولر پرابلم کی آل ٹائپس آف ڈیٹیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس آل ٹائپ کی ڈیٹیلز میں کیا چیز ہے, لائک ویئر انجیکٹڈ اور ویئر فاؤنڈ. وہ ڈیفیکٹ ایکچولی ہے کہاں پہ, کوڈ میں ہے, ریکوائرمنٹ میں ہے, ڈیزائن فیز میں ہے, انٹرفیس میں ہے, پیچھے ڈیٹا بیس پر ہے, فرنٹ اینڈ پر ہے, بیک اینڈ پر ہے, وہ مسئلہ ہے کہاں پر, ٹھیک, کہاں پہ نظر آیا ہے. اچھا, ٹائپ, سیویئرٹی, امپیکٹ, یہ جاننا بھی اس ڈیفیکٹ کا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا بگ ہو, اسپیلنگ مسٹیک ہے, انٹرفیس پر ایک بٹن ہے اور بٹن پہ لیٹ سے سیو کے اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں, SAVE کے بجائے SAFE. اب بظاہر تو یہ ایک ڈیفیکٹ ہے لیکن اتنا سویئر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا امپیکٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایز لانگ ایز سیو کا بٹن, وہ بٹن پریس کرنے سے ریکارڈ سیو ہو رہے ہیں, اپنا کام وہ کر رہا ہے, لیکن ڈیفیکٹ بہرحال یہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں بعض ڈیفیکٹس بہت زیادہ سویئر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ اپنے کسی میتھمیٹیکل فارمولا میں کوئی بھی ویلیوز ہیں اس کو ڈیوائڈ بائی زیرو کر دیں, ٹھیک ہے. وہ ڈیوائڈ بائی زیرو کر دینے سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہالٹ اسٹیٹ میں جا سکتا ہے. یا آپ نے سسٹم سے کچھ ریکارڈ کاپی کرنے تھے, ٹھیک ہے, اور پلیس کاپی کیے ہیں, یا آپ نے ان کو ری لوکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کٹ کیے ہیں, اور اگر آپ نے اس کو لوکیشن پہ, کسی ٹھیک لوکیشن پہ واپس پلیس نہیں کیا, واپس اس کو موو نہیں کیا, تو وہ سارے کے سارے ریکارڈز ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں. سو رانگ کمانڈ اور رانگ پلیسمنٹ آف سرٹن کیوریز which can result in the loss of data. اب اس قسم کے اگر ڈیفیکٹ ہوں تو اس کی سیویئرٹی بہت زیادہ ہے, اس کی سیویئرٹی بہت زیادہ ہے. اسی طرح ایک آپ نے انٹیجر ڈکلیئر کیا, انٹیجر کی لینتھ جو ہے وہ 4 کریکٹرز ڈیفائن کر دینا کافی تھا, لیکن اگر انٹیجر کی لینتھ آپ نے 4 کے بجائے 40 کریکٹرز تک اس کی لینتھ ڈکلیئر کی ہے, سو الٹیمیٹلی کیا ہے, آپ بیک اینڈ پہ سسٹم کے ریسورسز بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. اب سسٹم کے ریسورسز کو یوز کرنے سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا سسٹم کی اوور آل پروسیسنگ لو ہو رہی ہے. اب اس کیس میں سیویئرٹی اس چھوٹے سے پرابلم کی بہت زیادہ ہے. اور جیسے میں نے بات کی کہ ٹائپ میں آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ فیز کا کوئی ڈیفیکٹ ہے, یہ ڈیزائن فیز کا کوئی ڈیفیکٹ ہے, یہ کوڈنگ کا کوئی ڈیفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ ایکچولی کلاسیفائی کرتے ہیں. اور اگر مزید اس کی کلاسیفیکیشن پاسبل ہے, لیٹ سے اگر ڈیزائن فیز کا ہے, سو ڈیزائن فیز کا یہ ڈیفیکٹ کہاں پر ہے, کیا کسی انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام ERD میں ہے یا کسی ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں ہے. اگر ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں ہے تو لیول 0 کی DFD میں ہے یا لیول 1 کی DFD میں ہے, ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں آپ مزید جانتے ہیں, میجرمنٹ کرتے ہیں, اور اگر پاسبل ہو تو آپ کلاسیفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ کنسسٹنٹ انٹرپریٹیشن, ٹائملی ڈیفیکٹ رپورٹنگ, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ڈیفیکٹ میجرمنٹ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ ڈیفیکٹ انالیسز, یا ہمارے پاس کچھ کوالٹی ماڈلز بھی ہیں. ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی بات کی کہ ڈیفیکٹ کا انالیسز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو ڈیفیکٹ انالیسز میں ہمارے پاس کیا ہے, فالو اپ ٹو ڈیٹیکٹ ہینڈلنگ, ٹھیک ہے, فالو اپ ٹو ڈیفیکٹ ہینڈلنگ. آپ نے ایک ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کیا اور ڈیفیکٹ کو آپ نے ایڈریس کر دیا, چاہے اس کو آپ نے
جو بھی اپروپریٹ سولوشن تھا وہ آپ نے پرووائڈ کیا یا آپ نے اس کو ریموو کیا، وٹ ایور. اب اس کے بعد آپ فالو اپ کرتے ہیں. فالو اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم کو دوبارہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفیکٹ کو ریموو کر دینے سے کیا سسٹم کی پرفارمنس ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اگر تو سسٹم کی پرفارمنس ٹھیک ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یس یو ہیو رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ دی ڈیفیکٹ اینڈ یو ہیو رائٹلی ایڈریسڈ دی ڈیفیکٹ. لیکن اگر آپ نے فالو اپ نہ کیا تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفیکٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریموو ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایکچولی ریموو نہ ہوا ہو اور وہ سسٹم میں اسٹل موجود ہو. ٹھیک ہے، ایک آسان ایگزامپل کے تھرو بتا سکتا ہوں فالو اپ ٹو ڈیفیکٹ ہینڈلنگ کے فینومینا کو. لیٹ سے آپ کی گاڑی ہے اور گاڑی میں کوئی انجن میں کوئی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، سو آپ مکینک کے لیے جاتے ہیں، مکینک اس کو اینالائز کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور یہ ڈیفیکٹ بتاتا ہے کہ آپ کا ایئر فلٹر بلاکڈ ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کو صحیح ایئر نہیں مل رہی اور فیول برن نہیں ہو رہا. سو گاڑی کی پک، گاڑی کی سپیڈ، گاڑی کی پاور جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. اب یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ایئر فلٹر اس کا صاف کر دو یا نیا ایئر فلٹر لگا دو. اب فالو اپ کیا ہے؟ فالو اپ میں یہ چیز آتی ہے کہ ایئر فلٹر وہ جو ڈیفیکٹ تھا وہ ایڈریس کرنے کے بعد آپ اپنی گاڑی کو دوبارہ ٹیسٹ رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا گاڑی کی پک ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر تو گاڑی کی پک ٹھیک ہو گئی ہے، پاور اس کی ریزالو ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ڈیفیکٹ تھا. لیکن اگر گاڑی کی پک سٹل ٹھیک نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر فلٹر کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا اور آپ نے سولوشن اس کا کچھ اور پرووائڈ کیا. سو ایکچولی ہم فالو اپ میں یہی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفیکٹ کو ہینڈل کرنے کے بعد، اس کو ریموو کرنے کے بعد جو سسٹم کی پرفارمنس ایکسپیکٹڈ تھی وہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. سو یو ایکچولی فالو اپ. اسی طرح جو کے ساتھ ریلیونٹ ڈیٹا ہے اور ہسٹوریکل بیس لائنز ہیں، ٹھیک ہے، کب آیا، کتنے بجے آیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کب آیا، یہ ساری چیزیں آپ اس میں انالیسس ماڈل میں آپ دیکھتے ہیں. پرپز کیا ہے آپ کا؟ ڈیفیکٹ انالیسس کا پرپز یہ ہے کہ آپ، یا گول یہ ہے کہ آپ ایکچولی پریڈکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے اس سافٹ ویئر میں امپروومنٹ لانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے اس سافٹ ویئر میں اسیسمنٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو مختلف طریقوں سے دیکھ کر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے سافٹ ویئر میں امپروومنٹ ہے، میرا یہ سافٹ ویئر ٹھیک کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور لاسٹلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں ریلائبلٹی کا کمپوننٹ کتنا ہے. جس طرح ریلائبلٹی کو ہم اپنے سافٹ ویئر میں جو ہے وہ ضرور چیک کرتے ہیں، اور ریلائبلٹی کا کمپوننٹ دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ایکسٹریم کیسز لاتے ہیں، ایکسٹریم ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس ایکسٹریم ٹیسٹنگ پر جو ہے وہ سسٹم کیسے رسپونڈ کرتا ہے یا بیہیو کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک سرور کے لیے ایک سافٹ ویئر لکھا اور وہ سافٹ ویئر اپلیکیشن جو ہے وہ پر یونٹ ٹائم 500 یوزرز کو انٹرٹین کر سکتی ہے. 500 کیوریز اگر سائملٹینیسلی آ جائیں تو سرور میں اور آپ کے سافٹ ویئر میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو رپلائی کر لے گی. سو آپ ایگزیکٹلی کیجول اور رسک انالیسز میں یا ریلائبلٹی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایکچولی 500 یوزرز یا 500 کیوریز وہ سرور پر آپ لا کے دیکھتے ہیں کہ کیا 500 یا 500 پلس یوزرز، 510 520 600 یوزرز کے لانے سے کہیں سسٹم کریش تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بالکل ہالٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، سو سسٹم کی ریلائبلٹی آپ اس طریقے سے بھی چیک کر سکتے ہیں. سو اوور آل یو آر ڈوئنگ دی انالیسس آف رسک، یو آر ایکچولی چیکنگ دی ریلائبلٹی آف دی سسٹم. کوالٹی ایشورنس ان سافٹ ویئر پروسیسز. ہم جانتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ڈفرینٹ قسم کے فیزز انوالو ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے پروسیسز انوالو ہیں اور ہم ڈفرینٹ ماڈلز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے جو میگا پروسیسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پورے پروجیکٹ کی انیشیشن، اس کے علاوہ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ انالیسز، ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیولپمنٹ. سو
اسی طرح مینٹیننس اور پروجیکٹ کمپلیشن، یہ سارے میگا پروسیسز ہیں. ٹھیک ہے، سو انیشیشن ہو یا ڈیولپمنٹ ہو، مینٹیننس ہو یا پروجیکٹ کمپلیشن ہو، یہ میگا فیزز ہیں. سو آپ نے کوالٹی ایشورنس ہر فیز میں کرنی ہے، ہر فیز میں آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، انیشیشن کے فیز میں کیسے کوالٹی کے ایشور کریں گے، وہاں کی اپنی ڈیٹیلز ہیں. اسی طرح ریکوائرمنٹ گیدرنگ کہیں یا ڈیزائن فیز کی بات کریں، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں کہ وہاں پہ آپ کیسے کوالٹی ایشور کریں گے. اسی طرح جب آپ پروجیکٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل یہ کوڈنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کیسے کوالٹی ایشور کریں گے، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں. تو کوالٹی ایشورنس آپ ایکچولی ہر فیز میں آپ اس کو ڈالتے ہیں. ہر قسم کی جو فیز کے اگینسٹ جو ریکوائرڈ ڈیٹیلز ہیں وہ اویلیبل ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ کوئی یونیورسل یا کامن کوالٹی ایشورنس کی پریکٹسز نہیں ہے جو کہ آپ ہر فیز میں اور ہر قسم کے ماڈل کے لیے آپ یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوالٹی ایشورنس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز واٹر فال ماڈل میں ڈیزائن فیز کے لیے ہوں گی، وہ بالکل ڈفرنٹ ہوں گی کسی دوسرے ماڈل کے کسی اور فیز کے لیے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرنٹ سافٹ ویئر پروسیس ماڈلز ہیں، واٹر فال، اسپائرل اینڈ ادر ماڈلز. ٹھیک ہے، ہر ماڈل میں ڈفرنٹ فیزز ہیں. ٹھیک ہے، پروجیکٹ انالیسز، ڈیزائن، کوڈ، ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی فار ایگزامپل ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہے، پھر ڈیزائن ہے. اب ہر اس فیز کے میں آپ جو ہے وہ کوالٹی ایشورنس کو انشور کریں گے. یو ہیو ٹو انکارپوریٹ کوالٹی ایشورنس ان ایچ فیز آف دی سافٹ ویئر پروسیس ماڈلس. سو ڈیولپمنٹ پروسیس کے جو کمپوننٹس ہو سکتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہے، اسپیسیفکیشن ہے، جس کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. آئیے مزید بات کرتے ہیں کوالٹی ایشورنس ان سافٹ ویئر پروسیس. اور جس میں ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ پروسیس ویریشنز ہیں، ڈفرنٹ سافٹ ویئر پروسیس ماڈلز ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس ہے واٹر فال ماڈل. ٹھیک ہے، ایک ہے ہمارے پاس ایٹریٹو ڈیولپمنٹ پروسیس، ایک ہے ہمارے پاس اسپائرل ڈیولپمنٹ پروسیس. ٹھیک ہے، ایک ہے ہمارے پاس ایجائل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یا ایکسٹریم پروگرامنگ. ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس ڈفرنٹ قسم کے ماڈلز ہیں. ہر ماڈل دوسرے ماڈل سے ڈفر کرتا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کے فیزز میں، کمپلیشن کے فیزز میں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پرسپیکٹو سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر ماڈل ہر قسم کے سافٹ ویئر کے لیے سوٹیبل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ماڈل ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے اگر آپ کی فار ایگزامپل اگر آپ کی ریکوائرمنٹس پریٹی مچ کلیئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ٹائم کا پتہ ہے، اویلیبل بجٹ کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، سو آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ واٹر فال ماڈل کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کی ریکوائرمنٹس ویگ ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ول کیپ آن کمنگ، ٹھیک ہے، سو آپ ایٹریٹو ڈیولپمنٹ، ایٹریٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس ایجائل ڈیولپمنٹ پروسیس ہے. اسی طرح آپ کے اگر کوئی ایسا سینیریو آ گیا جہاں پہ آپ کو مختلف ٹیم سائملٹینیسلی ڈپلوائے کرنی ہے، آپ ایکسٹریم پروگرامنگ کی طرف، ایکس پی کی طرف آپ جا سکتے ہیں. سو چونکہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے ڈفرنٹ ماڈلز ہیں، ڈفرنٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز ہیں، سو کوئی یونیورسل یا کامن کوالٹی ایشورنس کی پریکٹسز نہیں ہو سکتی جو کہ آپ ان سب ماڈلز پر اپلائی کریں، بلکہ ہر ایک کے یونیک کوالٹی ایشورنس پریکٹسز ہیں جن کو آپ اپلائی کریں گے. اچھا، بعض فیزز میں یا بعض پروسیس کی ویریشن کی بات کریں تو مینٹیننس بھی ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر بن گیا، آپ نے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیا، وہ وہاں پہ ڈپلوائے ہو گیا، وہ سافٹ ویئر وہاں پہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی مینٹیننس بھی ریکوائرڈ ہے. مینٹیننس کے فیز میں آپ کیسے کوالٹی کے ایشور کریں گے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کوالٹی ایشورنس کا. ایگزامپل کے طور پر ہم نادرا کے سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں. نادرا کا ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر ہے. اب یہ سافٹ ویئر ایکچولی ڈیولپڈ ہے، ڈپلوائڈ ہے، اور نادرا اس سافٹ ویئر کو کئی سالوں سے یوز کر رہی ہے، لیکن اس کی ٹائم ٹو ٹائم مینٹیننس بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، مینٹیننس ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے جو کہ اس پرٹیکولر سافٹ ویئر پر
नादरा के सॉफ्टवेयर पर चलती रहती है। अब मेंटेनेंस के फेज में क्वालिटी एश्योरेंस की अपनी डिटेल्स हैं, अपनी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मेंटेनेंस के फेज में अप्लाई होती हैं, ठीक है। इसी तरह बाज प्रोसेसेस हैं जो कि मिक्स्ड हैं या सिंथेसाइज्ड हैं या कस्टमाइज्ड हैं, ठीक है। सो टू कंक्लूड, the very important point is there are no universal or no common quality assurance practices that can be used, that single quality assurance practice can be used and applied to all models. Not like this, balki based on the type of model, spiral, waterfall or iterative, we have to make sure that there are certain quality assurance practices that must be applied, ठीक है। सो प्रोसेस मॉडल कोई भी हो, कैसा भी हो, आपने क्वालिटी इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से आपने ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हर प्रोसेस का पार्ट है। अच्छा जी, यहां पे एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल, इसको वाटरफॉल क्यों कहा जाता है, ठीक है, जिस तरह एक आबशार होती है ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, ठीक है। सो आपके वाटरफॉल का प्रोसेस भी यही है कि आप ऊपर से शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं, फिर आप डिज़ाइन की तरफ आते हैं, फिर आप कोड करते हैं, फिर आप टेस्ट करते हैं और फिर आप उस सॉफ्टवेयर को रिलीज कर देते हैं या क्लाइंट को हवाले कर देते हैं और फिर इसमें सपोर्ट का फेज भी शामिल है। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, लास्ट पॉइंट, दैट क्वालिटी एश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट इन ऑल प्रोसेसेस। सो यहां पे हम यही बात कर रहे हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस इस वाटरफॉल मॉडल में कैसे लाएंगे, ठीक है। सो अगर आप पहले फेज की बात करें, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें, सो वहां पे भी आप क्वालिटी एश्योरेंस लाएंगे, आप इंस्पेक्शन करेंगे, आप रिव्यूज करेंगे, वहां पे आप अपने तरीके से जो है वो जो भी रेलेवेंट क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज हैं वो आप अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आप डिजाइन फेज में हैं या डिजाइन से आप कोडिंग फेज में जा रहे हैं, सो डिजाइन से कोडिंग फेज में जाते हुए भी आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, आप रिव्यू करते हैं, फॉर्मल रिव्यूज हों या इनफॉर्मल रिव्यूज हों, ठीक है। सो आपका पर्पस ये होता है कि आप क्वालिटी को इंश्योर करें। अब अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें, सो इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से जब आप डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, सो एक स्लैश लगी हुई है। ये स्लैश क्या है? ये डॉटेड लाइन ये आपको शो कर रही है एक इंस्पेक्शन के प्रोसेस को या रिव्यू के प्रोसेस को। सो दिस मीन्स दैट व्हेनेवर यू वांट टू गो from the requirement and specification process to design process or analysis phase to design phase, before going to the design phase you must do specification, you must do formal reviews in order to perform quality assurance। और इसी तरह डिजाइन से जब कोडिंग में जाएंगे तब भी आप इंस्पेक्शन और रिव्यूज करेंगे, कोडिंग से जब आप टेस्टिंग में जाएंगे तब भी आप इंस्पेक्शन और रिव्यूज करेंगे, और इसी तरह टेस्टिंग से जब आप रिलीज और सपोर्ट में जाएं तब भी आप इंस्पेक्शन और रिव्यू करेंगे। अच्छा, मजीद ये देखें कि आप सिर्फ इंस्पेक्शन और रिव्यू नहीं करते बल्कि आपकी अदर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज हैं वो भी आप इंश्योर करते हैं। अदर क्वालिटी इंश्योरेंस एक्टिविटीज में क्या, जैसे हमने पहले बात की थी कि डिफेक्ट प्रिवेंशन है, डिफेक्ट रिमूवल है, डिफेक्ट कंट्रोलिंग या कंटेनमेंट है। सो यहां पर भी हम यही काम कर रहे हैं कि आप देखेंगे अब जो नीचे डॉटेड लाइन है, बड़ी सी डॉटेड लाइन है, वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फेज से लेकर और कोडिंग के फेज तक जा रही है और ये बता रही है इट फोकस ऑन डिफेक्ट प्रिवेंशन, ठीक है। सो आपने हर फेज से दूसरे फेज में जाते हुए भी इंस्पेक्शन और रिव्यूज किए और 3 फेजेस को मिलाकर भी ओवरऑल आपने फोकस ऑन डिफेक्ट प्रिवेंशन किया। इसी तरह कोडिंग से जब आप टेस्टिंग के फेज की तरफ जा रहे हैं या रिलीज एंड सपोर्ट तक की बात करें तो वहां पे आप डिफेक्ट रिमूवल की बात करते हैं, और लास्टली जब आप रिलीज एंड सपोर्ट की बात करते हैं, जब सॉफ्टवेयर बन गया है, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर क्लाइंट के हवाले हो गया है,
سو وہاں پہ آپ ڈیفیکٹ کنٹینٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ کوڈنگ اور ٹیسٹنگ کے فیز میں آپ ڈیفیکٹ پریونٹ کیوں نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یا جب ریلیز اور سپورٹ کے فیز تک آپ پہنچے ہیں وہاں پہ آپ ڈیفیکٹ پریونٹ کیوں نہیں کر رہے, وہاں پہ ریموول آپ کیوں نہیں کر رہے. اس کا آنسر بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب تک آپ ڈیزائن اور کوڈ میں ہیں تب تک تو آپ ڈیفیکٹ کو پریونٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کا سافٹ ویئر کوڈ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے, پھر آپ ڈیفیکٹ کو پریونٹ نہیں کرتے. پھر وہاں پہ اگر کوئی ڈیفیکٹس آ رہے ہیں پھر آپ ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ کا ایکچولی سافٹ ویئر کمپلیٹ ہونے کے بعد کلائنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے تب آپ ڈیفیکٹ ریموو بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تب آپ کیا کرتے ہیں, پھر ڈیفیکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ ڈیفیکٹ کو ریموو کرنا ری ڈیزائننگ ریکوائر کرے گا. ری ڈیزائننگ ریکوائر کرے گی کہ آپ ری ریکوائرمنٹ انالیسس کریں, ٹھیک ہے. سو آپ بعض اوقات آپ کو ڈیفیکٹس کو پریونٹ کرنا یا ریموو کرنا پاسبل نہیں رہتا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, ان ڈیفیکٹس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. سو یہی چیز ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ارلی سٹیجز میں ہیں جیسا ریکوائرمنٹ انالیسز یا اسپیسیفکیشن یا ڈیزائن یا کوڈنگ, وہاں پہ تو آپ پریونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹر آن اگر آپ نے کوڈنگ کمپلیٹ کر لی اور آپ ٹیسٹنگ کے فیز میں آ گئے, وہاں پہ پھر آپ ڈیفیکٹ ریموول کرتے ہیں. اور ونس دی سافٹ ویئر از کمپلیٹڈ اینڈ از ہینڈڈ اوور to the client and is released and you are in the maintenance or support phase, then you don't actually remove or prevent defects. You then what only thing you can do on your software is to control the defects. So یہ ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی واٹر فال ماڈل کی. اسی طرح کوالٹی ایشورنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں یا جو مین ایکٹیویٹیز ہیں, وہ اسپائرل ماڈل کے لیے یا ایٹریٹو ماڈل کے لیے بالکل ڈفرینٹ ہوں گی. اچھا جی, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوالٹی ایشورنس ان سافٹ ویئر پروسیسز بیکاز وی ہیو گاٹ ڈفرینٹ پروسیس ویریشنس. اب ایٹریٹو پروسیس کی بات کریں تو وہاں پہ کوالٹی ایشورنس بھی ایٹریشنز میں ہے, انکریمنٹس میں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اسپائرل ماڈل کی بات کریں تو وہاں پہ کوالٹی ایشورنس رسک مینجمنٹ کے ساتھ چلتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم پروسیس ماڈل ایکسٹریم پروگرامنگ ایکس پی کی بات کریں تو وہاں پہ کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ کی کیس میں چلتی ہے, ٹھیک ہے. اگر پروسیس ماڈل ہم مکسڈ یا سینتھسائز کی بات کریں تو وہاں پہ کوالٹی ایشورنس کیس اسپیسیفک کے سینس میں چلتی ہے, ٹھیک ہے. سو depending on the type of software process model, quality assurance could be deployed or used accordingly. So quality assurance کی اگر ہم maintenance phase کی بات کریں, maintenance process کی بات کریں, جب آپ کا سافٹ ویئر بن چکا ہے, کلائنٹ کو ہینڈ اوور ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. سو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں, پھر آپ ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں فوکس آن ڈیفیکٹ ہینڈلنگ. پرپز پھر آپ کا یہ ہے, پھر آپ جو ڈیفیکٹ آپ کو نظر آئیں گے پھر آپ اس کی کنٹینٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. اور ون ویری امپورٹنٹ پوائنٹ از سم ڈیفیکٹ کنٹینٹمنٹ ایکٹیویٹیز فار کریٹیکل اور ہائیلی ڈیپینڈیبل سسٹمس, ٹھیک ہے. اب بعض سسٹم بڑے ٹائم سینسٹیو ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ سے کوئی بینکنگ کا سسٹم ہے, بینکنگ کا کوئی سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹڈ ہے, کریڈٹ کارڈ سے لوگ پرچیزنگ کر رہے ہیں. اگر اس قسم کا سافٹ ویئر آپ نے بتایا ہے, ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ مینٹیننس کے دوران وہاں پہ اگر کوئی ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو اب آپ ڈیفیکٹ کو پریونٹ یا ریموو نہیں کر سکتے, کیونکہ پریونشن اور ریموول کا وقت اب جا چکا ہے. اب آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اب آپ اس کی کنٹینٹمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو فائنڈنگز آپ کی آتی ہیں, ان جو بھی آپ نے ڈیفیکٹ کنٹینٹمنٹ کی, اس کے بعد دیکھا کہ ہاں جی ڈیفیکٹ کنٹرول ہو گیا ہے, سو اس قسم کی ڈیٹیلز یا ڈیٹا آپ لیٹر آن کوالٹی ایشورنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے یوز کرتے ہیں. ون ویری امپورٹنٹ پوائنٹ that should summarize all our discussion is that quality assurance is scattered throughout all process.
ٹھیک ہے. ہر پروسیس ماڈل کے ہر فیز میں کوالٹی ایشورنس اپلائی ہوگی. اٹ از اسکیٹرڈ تھرو آؤٹ دی ڈیولپمنٹ آف دی سافٹ ویئر. اٹ از اسکیٹرڈ تھرو آؤٹ دی لائف آف دی سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. سو ہر فیز میں, ہر پروسیس میں آپ کی کوالٹی ایشورنس ہوگی, اور یو بینگ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئر یو نیڈ ٹو میک شیور کہ کوالٹی ایشورنس اس میں شامل ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کی. اب کور کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز آر گروپڈ انٹو ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن. ہم نے بہت شروع میں بھی بات کی کہ آپ کی مینلی کوالٹی جو ہے وہ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کے گرد ہی گھوم رہی ہے. ویلیڈیشن یہ ہے کہ آر وی ڈوئنگ دی رائٹ تھنگس, اور ویریفیکیشن یہ ہے کہ آر وی ڈوئنگ دی رائٹ تھنگس ان دی رائٹ وے, ان دی رائٹ وے. ٹھیک ہے. اور یہی کوالٹی ایشورنس کی کور ایکٹیویٹیز بھی ہیں. کوالٹی ایشورنس از وی اور وی ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. کوالٹی ایشورنس سمپلی میکس شیور کہ اس میں ویلیڈیشن بھی ہے, یہ سافٹ ویئر ویلیڈیٹڈ بھی ہے اور ویریفائڈ بھی ہے. اب اگر آپ ریکوائرمنٹ فیز میں ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ ریکوائرمنٹ فیز میں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کریں گے. اگر آپ ڈیزائن فیز میں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کریں گے. سو اگر آپ ریکوائرمنٹ انالیسس فیز میں ہیں تو آپ وٹ یوزلی یہ سافٹ ویئر کیا کرے گا, ٹھیک ہے, یہ سافٹ ویئر کون سے فنکشن پرفارم کرے گا, کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. سو آپ اس فیز میں ہیں, ریکوائرمنٹ انالیسس کے فیز میں. وہاں پہ ویلیڈیشن کیا ہے, اپروپریٹنس آپ چیک کر رہے ہیں, فٹ فار یوز آپ چیک کر رہے ہیں, رائٹ تھنگس چیک کر رہے ہیں. ایک اگر ویب کا سافٹ ویئر ہے جس نے کچھ امیجز کو ریٹریو کر کے دینا ہے, سو وی آر ناٹ بادرڈ, یا کلائنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان دی ادر irrelevant ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. آپ سمپلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریکوائرڈ ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہاں پہ ویلیڈیشن میں آپ سینیریو اینڈ یوزج انسپیکشن کر سکتے ہیں یا آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے امیج ریٹریو کرنا ہے, اگر وہ اس میں امیج کا نام دوں تو کیا میری اسکرین پر وہ ڈسپلے ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہاں یا نہیں. اگر اسکرین پہ ڈسپلے ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا میرے سافٹ ویئر نے وہ پرفارم کر دیا. سو ویلیڈیشن ہو گئی. اسی طرح سسٹم انٹیگریشن اور ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بھی آپ کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس سافٹ ویئر نے ڈیٹا بیس سے کوئی کیوری لے کر آنی تھی, کچھ انفارمیشن ریٹریو کرنی تھی, اور بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن مجھے اس امپلائی کا نام فار ایگزامپل میں ریٹریو کرنا چاہ رہا تھا, اور امپلائی کا نام ریٹریو کرنے کے بعد مجھے امپلائیز کی فار ایگزامپل کوئی سی وی ہے یا پروفائل ہے یا اس کا کوئی ویب لنک ہے یا اس کی کوئی امیج ہے, وہ اس نے ریٹریو کر کے دینا تھا. سو اگر تو یہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیگریشن اور ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بھی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بیٹا ٹیسٹنگ اور آپریشن سپورٹ بھی ویلیڈیشن میں ہی آتا ہے. جب آپ ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ویریفیکیشن میں آپ ایگزیکٹلی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کام کیسے کریں گی. ٹھیک ہے. ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہیں, ہاؤ کی آپ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کو آپ بالکل اگزامپل کے طور پر لیں جو میں نے بلیک باکس ٹیسٹنگ اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ بتایا تھا. بلیک باکس ٹیسٹنگ میں کیا, آپ اپنے سافٹ ویئر کو ایک بلیک باکس کنسیڈر کرتے ہیں. بلیک باکس کا مطلب یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے, آپ سمپلی ان پٹ دیتے ہیں, اگر آؤٹ پٹ آ رہی ہے ہیئر یو گو, آپ کا سافٹ ویئر ٹھیک پرفارم کر رہا ہے. وائٹ باکس ٹیسٹنگ کیا ہے کہ آپ اس باکس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں, کون سے کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں. میں جب ان پٹ دیتا ہوں تو میری ان پٹ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, کہاں پہ اسٹور ہوتی ہے, ویریبل کی ٹائپ کیا ہے, یہ ویریبل ہے یا میری کیوری ہے وہ ڈیٹا بیس کو کیسے ایکسس کرتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیلے اس میں کتنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور جو مائنیوٹ لیول کی جو ڈیٹیلز ہیں, ہاؤ کی جو ڈیٹیلز ہیں, یہ آپ کے وائٹ باکس میں آتی ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ کوئی آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے. سو کریکٹنس آپ چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کی رائٹ تھنگس تو ہو رہی ہیں لیکن رائٹ وے میں بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اگر
एज, एम्प्लॉय की एज एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। सो एम्प्लॉय की एज अगर इंटीजर वैल्यू है तो इसको इंटीजर ही होना चाहिए, इसको फिर वारचार होने की, वेरिएबल कैरेक्टर होने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय की एज मैक्सिमम 99 ईयर्स तक जा सकती है, सो इसकी लेंथ जो है वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर उसने आपने इंटीजर की लेंथ बढ़ा दी या उसको वारचार करके लेंथ बढ़ा दी, अब ये हाउ की डिटेल्स हैं जो कि वेरिफिकेशन में बताता है कि भाई ये आप जो कोड कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। सो हर फेज में आप वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करते हैं। सो इन दी वेरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन या डिजाइन, हाउ आर थिंग्स एक्चुअली वर्किंग, करेक्टनेस, ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डिजाइन एज स्पेसिफिकेशन फॉर कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टेस्टिंग आप करते हैं, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का क्या है, और फंक्शनल टेस्टिंग ओवरऑल जो डिजायर्ड बिहेवियर उस सॉफ्टवेयर से रिक्वायर्ड था और जिस रिस्पॉन्सिवनेस से रिक्वायर्ड था वो परफॉर्म हुआ है या नहीं। और लास्टली आप इंस्पेक्शन एंड फॉर्मल रिव्यूज करते हैं जिसमें आप अगेन वेरीफाई करते हैं कि जिन चीज़ों को जिस तरीके से होना चाहिए वो उसी तरीके से परफॉर्म हो रही हैं। सो हियर आर द डिटेल्स फॉर द वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन को सॉफ्टवेयर प्रोसेस में अगर हम जानना चाहें, सो आपका एक्चुअली क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर स्पेसिफिकेशन है, फिर आप हाई लेवल डिज़ाइन करते हैं, फिर आप लो लेवल डिज़ाइन करते हैं, फिर आप कोड करते हैं, फिर आप टेस्ट करते हैं और फिर आप उसको यूज़ करते हैं। सो ये बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर के जेनेरिक से फेजेस बताए गए हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट एंड एक्चुअली यूजेज। अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में हमने ये देखना है कि इनमें से किस फेज में वैलिडेशन होगी और किस फेज में वेरिफिकेशन होगी। सो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया जाता है, ठीक है, और आप कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के फेज में V&V में सिर्फ वैलिडेशन करते हैं कि क्या जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो परफॉर्म हो रही हैं या नहीं। तो रिक्वायरमेंट्स में भी आपने किया और एट द एंड जब वो सॉफ्टवेयर बन गया है, ऑपरेशन में आ गया, वहां पे आप फिर रीवैलिडेट करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, यहां पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और अल्टीमेटली सिस्टम टेस्ट, यहां पे आप दोनों चीजें देख रहे हैं। इन दोनों फेजेस में आप दोनों चीजें देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन भी हो रही है और वैलिडेशन भी हो रही है। हाई लेवल डिजाइन की बात करें और दूसरी साइड पे आप इंटीग्रेशन टेस्ट की बात करें तो आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि जो चीजें जिन टेक्निकल डिटेल्स के साथ आइडियली परफॉर्म होनी थी वैसे ही हो रही हैं। और इसके अलावा लो लेवल डिजाइन है और कंपोनेंट टेस्ट है, यहां पे भी आप वेरीफाई कर रहे हैं। सो कहने का मतलब यह है कि इस V&V मॉडल में वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, V मॉडल, इसकी एक शेप भी V टाइप की है, अल्फाबेट V की तरह है, इसलिए इसको V मॉडल कहा जाता है। सो इस V मॉडल में डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं, जैसा रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, कोडिंग, टेस्ट, फिर टेस्ट और फिर ऑपरेशनल यूज। सो आपने एग्जैक्टली चेक करना है कि हर फेज में वैलिडेशन कहां पे परफॉर्म करनी है और वेरिफिकेशन कहां पे परफॉर्म करनी है, वैलिडेशन कहां पे परफॉर्म करनी है और वेरिफिकेशन कहां पे परफॉर्म करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो V मॉडल एज बेंट ओवर वाटरफॉल, मतलब ये चूंकि इसके स्टेजेस, इसके फेजेस वाटरफॉल की तरह से हैं, ठीक है, एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट और मेंटेनेंस या हैंड ओवर, ठीक है। सो इसको बेंट ओवर वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं। लेफ्ट आर्म में आपकी इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, और राइट आर्म में आपकी एक्चुअली टेस्टिंग है, ठीक है। लेफ्ट आर्म में जो आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, हाई लेवल डिजाइन है, वहां पे आपकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं, ठीक है। और राइट आर्म में आप देख रहे हैं कि सारी आपकी टेस्टिंग चल रही है, कंपोनेंट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा यूजर कहां पर है, यूजर या आपका टॉप पर आपका यूजर है और बॉटम पे आपका डेवलपर है, ठीक है।
سو کوڈنگ اور یہاں پر کوڈنگ اینڈ یونٹ ٹیسٹ میں یہ آپ کا ڈیولپر ہے, اور آپریشنل یوز اور وہ ٹاپ پر آپ کا کسٹمر ہے. سو آپریشنل یوز کی بات کریں یا کسٹمر ریکوائرمنٹ کی بات کریں, وہاں پہ کسٹمر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور کسٹمر اس کا یوز کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ڈیفیکٹ سینٹرڈ ویو ہے جس کو ہم ڈی سی ویو کہتے ہیں. کوالٹی ایشورنس ایکچولی 2 ویوز ہیں, ایک ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ویو ہے اور دوسرا ہے ڈیفیکٹ سینٹرڈ ویو. ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ویو کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا, ٹھیک ہے. اور اب آئیے بات کرتے ہیں ڈیفیکٹ سینٹرڈ ویو ڈی سی ویو کی. یاد رکھیے کہ یہ دونوں ویوز آپس میں انٹر کنیکٹڈ نہیں ہیں اور ان دونوں کو آپ آپس میں کلیکٹیولی نہیں چلا سکتے, ان کی آپس کی میپنگ جو ہے وہ امپاسبل ہے. سو وی جسٹ ڈسکس دی ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن ویو. Let us now have a look on the defect centered view or DC view of the quality assurance. So validation and verification after commitment, defect injected already. So یہاں پہ آپ فوکس کرتے ہیں defect removal پر and containment defect controlling پر آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ویریفیکیشن کی اگر بات کی جائے تو آپ کا فوکس ہوتا ہے انٹرنل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو آپ ایکچولی چیک کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ویلیڈیشن میں آپ ایکسٹرنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوور آل سسٹم ٹھیک پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی بات کی کہ وی ماڈل جو ہم نے ڈسکس کیا, ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن وی ماڈل, ٹھیک ہے, اٹس کلوزر ٹو یوزر اور ڈیولپر. کوئی بھی یوزر ہے, چاہے وہ اینڈ یوزر ہے جو کہ سافٹ ویئر کو یوز کرے گا, یا ڈیولپر ہے جو کہ اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہا ہے. سو ٹاپ پہ آپ کا ایکچوئل یوزر ہے, یہ کلائنٹ ہے, اور باٹم پہ آپ کا ڈیولپر ہے. ڈیفیکٹ سینٹرڈ ویو اور اگر ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ویو کی اس میں آپس کی میپنگ کی بات کریں, سو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹی کیا ہے اور ڈی سی ویو اس کو کیسے پرفارم کرتا ہے, اور ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ویو اس کو کیسے پرفارم کرتا ہے. سو اس ٹیبل کے بیچ والے کالم میں کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز ہیں, ڈیفیکٹ سینٹرڈ ویو اس کو کیسے پرفارم کر رہا ہے, اور ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ویو اس کو کیسے پرفارم کر رہا ہے. اس ٹیبل میں یہاں پہ مینشنڈ ہے. اگر فرسٹ لائن میں آپ دیکھیں, سو کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی ہے ریکوائرمنٹ ریلیٹڈ, ادر ڈیفیکٹ پریونشن, فارمل اسپیسیفیکیشن, فارمل ویریفیکیشن. ڈیزائن ڈیفیکٹ سینٹرڈ ویو کیا کر رہا ہے, ایکچولی ڈیفیکٹ پریونشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈیفیکٹ پریونشن کر رہا ہے اور وہ کوالٹی کو ایشور کر رہا ہے. جبکہ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ویو کیا کر رہا ہے, انڈائریکٹلی ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے یا ویریفائی کر رہا ہے اور چیک کر رہا ہے کہ سافٹ ویئر جس طریقے سے ریکوائرڈ ہے وہ فنکشنز پرفارم کرے گا یا نہیں. اسی طرح کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی ہے ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ کو ڈی سی ویو ڈیفیکٹ سینٹرڈ ویو ڈیفیکٹ ریڈکشن سے پرفارم کرتا ہے, جبکہ آبویسلی ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن ویو مور فارملی ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کو یوز کرتے ہوئے کرتا ہے. اور لاسٹلی آپ کا تھرڈ فیز ہے آپریشن یا ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن کا. سو ڈی سی ویو اس کو کیسے کرتا ہے, ڈیفیکٹ کنٹینٹمنٹ کرتے ہوئے, جبکہ آپ کا وی اینڈ ویو کیا کرتا ہے, موسٹلی چیزیں ویلیڈیٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈفرینٹ کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروسیسز میں, جیسا کہ ریکوائرمنٹ انالیسز میں, ٹیسٹ میں, ڈیزائن میں, ٹھیک ہے. ریکوائرمنٹ انالیسز میں آپ کا ڈی سی ویو کیا کرتا ہے, ڈیفیکٹ پریونشن کرتا ہے, اور آپ کا ویلیڈیشن اینڈ وی اینڈ وی ویو کیا کرتا ہے, وہ دو ہی جو ایکٹیویٹیز ہیں ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن وہ پرفارم کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے. سو ڈی سی ویو کیا کرتا ہے, ڈی سی ویو یہاں پہ ڈیفیکٹ ریڈکشن کرتا ہے, وی اینڈ وی ویو کیا کرتا ہے, یہاں پہ اگین ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کرتا ہے. لاسٹلی آپ کا ڈیزائن فیز ہے. ڈیزائن فیز میں آپ کا موسٹلی آپریشنل ڈیزائن ہے یا ادر امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز ہیں. ڈی سی ویو یہاں پہ ڈیفیکٹس کو
کنٹرول کرتا ہے, اور آپ کا جو وی اینڈ وی ویو ہے اس میں موسٹلی چیزیں آلریڈی ویریفائڈ اور ویلیڈیٹڈ ہو چکی ہیں, وہ ان کو صرف انشور کر رہا ہے. سو دیٹ واز اے کمپیریزن بٹوین دی ڈی سی ویو اینڈ ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن ویو, اور جس نے ہم نے پچھلی سلائڈ میں ڈسکس کیا کہ دیز بوتھ ویوز آر ریلیٹڈ ٹو دی quality assurance. So these are, as we previously discussed, that there are two views, and that is V and V view and DC view. So ان دونوں کا comparison ہم نے اس particular slide میں دیکھ لیا. Let us proceed towards the summaries of today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل میں دیکھا کہ آپ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروسیس ماڈلز ہیں, اور ہر سافٹ ویئر پروسیس ماڈل کی کے ڈفرینٹ فیزز ہیں. کوالٹی ایشورنس ہر فیز, ہر سافٹ ویئر پروسیس ماڈل کے ہر فیز میں اسکیٹرڈ ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو میک شیور دیٹ کوالٹی ایشورنس از دیئر ان اینی فیز آف اینی ٹائپ آف دی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈل. وی آلسو ڈسکسڈ دی ٹو ویوز of quality assurance, that is V and V view and DC view, defect centered view. And we also compared and contrasted that how different quality assurance activities are viewed by the DC model and by the V and V model. Inshallah, in our next lecture we will have a look on quality assurance towards software quality engineering, and we will explore some SQE, software quality engineering related activities. We will also have a look on the how to incorporate the SQE in software process. مطلب اب تک ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سافٹ ویئر پروسیس میں کوالٹی ایشورنس کیسے کی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ سافٹ ویئر پروسیس میں سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کوالٹی امپروومنٹ پیراڈائم اور سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ یہ مل کر کیسے کام کرتے ہیں تاکہ آپ کے سافٹ ویئر میں کوالٹی کو انشور کیا جا سکے. آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر. آئی ول سی یو ود مور ڈیٹیلز. انٹل دین, بائے فار ناؤ اینڈ اللہ حافظ.